ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. मैं फयाज अहमद, असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल फोर्ट रायचूर, आप सभी तलबा का संवेदा ई क्लासेस उर्दू मीडियम में इस्तकबाल करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी 10वीं जमात की निसाबी किताब रियाजी हिस्सा दुवम का सबक नंबर 12 टिग्नोमेट्री के कुछ इस्तेमालात पढ़ेंगे। तो पिछली वीडियोस में आपने टिग्नोमेट्री के मुतालिक पढ़ा कि टिग्नोमेट्री की जो निस्बतें होती हैं उनके मुतालिक पढ़ा। तो ये जो टिग्नोमेट्री होती है इसको हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में है ना कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं, या टिग्नोमेट्री पढ़ने के क्या फ़ायदे होते हैं, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में टिग्नोमेट्री को हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आज हम कुछ सवालात के ज़रिए देखेंगे। तो ये सबक इंशाल्लाह हम 4 से 5 क्लासों में मुकम्मल करेंगे, और आज की जो क्लास है इसमें हम सिर्फ बुनियादी बातों पर है ना, बुनियादी जो इस्तिलाहात हैं इस सबक की उसके ऊपर हम आज बात करेंगे, और साथ में टिग्नोमेट्री में आपने जो टिग्नोमेट्री की निस्बतें पढ़ी है ना उनका भी आज हम इयादा करेंगे। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे तस्वीर में शक्ल में आप एक बिल्डिंग को देख सकते हैं। मान लीजिए इस बिल्डिंग को एक बच्चा कहीं दूर ठहरा हुआ है और इस बिल्डिंग का नजारा कर रहा है, इस बिल्डिंग को देख रहा है। मान लीजिए ये बच्चा इस बिल्डिंग की चोटी को देख रहा है ना, इस बिल्डिंग का जो ऊपरी सरा है इसको ये कुछ दूरी पर ठहर कर देख रहा है। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं इस बिल्डिंग की जो ऊंचाई है हम कैसे मालूम कर सकते हैं? तो जाहिर बात है एक तरीका होता है कि कोई भी पायमाइश वाला आला लेकर हम इसकी ऊंचाई का पता कर सकते हैं। क्या यह मुमकिन है कि बगैर किसी आले का इस्तेमाल किए इस बिल्डिंग की ऊंचाई को मालूम कर सकें? तो इसका जवाब है हाँ, टिग्नोमेट्री की मदद से बगैर किसी असल पैमाइश करने वाला आले को इस्तेमाल किए बगैर हम इस बिल्डिंग की ऊंचाई का पता लगा सकते हैं। तो कैसे लगा सकते हैं, इसके लिए है ना हम पहले देखेंगे कि जो बुनियादी इस्तिलाहात हैं जिनको समझना जरूरी है, पहले हम उन्हें समझेंगे, फिर बाद में हम सवालात के जरिए से कि कैसे मुमकिन होता है कि कुछ दूरी पर ठहर कर हम किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी टावर का, किसी भी खंबे का, किसी भी इमारत का कुछ दूरी पे ठहर कर नजारा करते हुए हम उसकी लंबाई को कैसे मालूम करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए ये बच्चा कुछ दूरी पर ठहरा है ना, और वो इस बिल्डिंग का मुशाहिदा कर रहा है, तो ये बच्चा कहलाएगा मुशाहिद यानी मुशाहिदा करने वाला, देखने वाला। तो मान लीजिए और यहाँ पे ये बिल्डिंग के सरे को देख रहा है, बिल्डिंग का जो सबसे ऊपरी सरा है इसका यानी जो टॉप है उसको देख रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इस बच्चे की आंख से है ना इस बिल्डिंग का जो ऊपरी सरा है जिसको वो देख रहा है, मान लीजिए एक फर्जी खत से हम जोड़ देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये खत कहलाता है खते बसीरत यानी वो खत जो मुशाहिद होता है, देखने वाला होता है, उसकी आंख से जिस चीज को वो देख रहा होता है उसको जोड़ने वाला जो खत होता है, इस खत को हम कहते हैं खते बसीरत। तो खते बसीरत जो मुशाहिद होता है, मुशाहिदा करने वाला होता है, उसकी आंख से जिस चीज का वो मुशाहिदा कर रहा हो, जिस नुक्ते का वो मुशाहिदा कर रहा हो, उस नुक्ते को जोड़ने वाला जो खत होता है ये खते बसीरत, या अंग्रेजी में हम इसे लाइन ऑफ साइट कहते हैं। और जब भी हम
اس طرح کے سوالات کو حل کرتے ہیں تو ہم کو کیا کرنا ہوتا ہے، جو بھی مشاہد ہوتا ہے اس کی آنکھ سے جو زمین ہوتی ہے، زمین کے متوازی ایک خط کو کھینچنا ہوتا ہے، ایک فرضی خط کو کھینچنا ہوتا ہے، ایک خط کو فرض کر لینا ہوتا ہے جو زمین کے متوازی ہو اور کہاں سے کھینچا جا رہا ہو، یعنی جو مشاہد ہے دیکھنے والے کی آنکھ سے ایک خط کھینچ رہے ہیں جو زمین کے متوازی ہو، اور اس خط کو ہم کہتے ہیں افقی خط، یعنی انگریزی میں اسے ہاریزونٹل لائن کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو افقی خط ہے اور یہ جو خط بصیرت ہے، یہ خط بصیرت اس افقی خط کے ساتھ ایک زاویہ بنا رہا ہے یہاں پہ، تو یہاں پہ ایک زاویہ بن رہا ہے، اس زاویے کو ہم زاویہ ارتفاع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سلائیڈ میں آپ نے 3 چیزوں کو سیکھا، ایک خط بصیرت، ایک افقی خط، اور تیسرا زاویہ ارتفاع، ٹھیک ہے۔ اور ایک مرتبہ سن لیجئے، خط بصیرت کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ خط ہوتا ہے جو مشاہد ہوتا ہے اس کی آنکھ سے جس چیز کا مشاہدہ وہ کر رہا ہے ان دونوں کو جوڑنے والا جو خط ہوتا ہے یہ خط بصیرت ہوتا ہے، اور جو مشاہد ہوتا ہے، مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے، اس کی آنکھ سے زمین کے متوازی میں جو خط کھینچا جاتا ہے اس کو ہم افقی خط یا ہاریزونٹل لائن کہتے ہیں، اور خط بصیرت جو افقی خط سے جو زاویہ بناتا ہے نا، افقی خط کے اوپر خط بصیرت جو زاویہ بناتا ہے، اس زاویے کو ہم زاویہ ارتفاع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے دوسری مثال پہ ہم آتے ہیں، یا دوسرے اصطلاح پہ ہم بات کرتے ہیں۔ مان لیجئے ایک بلڈنگ ہے اور اس پر ایک بچہ یا ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور وہ زمین پر ایک رکھے ہوئے گیند کا مشاہدہ کر رہا ہے، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس شخص کے ہے نا یا اس بچے کے آنکھ سے وہ اس بال کو دیکھ رہا ہے، تو اگر ہم ایک خط سے اس کی آنکھ سے اور جس چیز کو دیکھ رہا ہے نا، گیند کو جو دیکھ رہا ہے، اگر اس کو ہم دونوں کو ایک خط سے جوڑ دیتے ہیں تو اس خط کو کیا کہیں گے ہم لوگ؟ جی بالکل، اسے ہم کہیں گے خط بصیرت، یعنی وہ خط جو مشاہد کے آنکھ سے اور جس چیز کو وہ مشاہدہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جوڑنے والا جو خط ہوتا ہے یہ خط بصیرت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس مشاہدہ کرنے والے اگین مشاہد جو ہوتا ہے، جو مشاہدہ کر رہا ہے، اس کی آنکھ سے اگر ہم زمین کے متوازی ایک خط کھینچ دیتے ہیں ہے نا، اس خط کو ہم کیا کہیں گے؟ جیسے ابھی ہم نے دیکھا، اسے کہیں گے ہم لوگ افقی خط، افقی خط، ٹھیک ہے۔ افقی خط یہ وہ خط ہوتا ہے جو مشاہد ہوتا ہے اس کی آنکھ سے زمین کے متوازی میں ہے نا، زمین کے متوازی کھینچا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر سے یہ خط بصیرت اس افقی خط سے زاویہ بنا رہا ہے، اس مرتبہ یہ جو خط بصیرت ہے افقی خط سے زاویہ افقی خط کے نیچے بنا رہا ہے، نیچے، تو یہ جو زاویہ یہاں پہ بن رہا ہے یہ زاویہ کہلائے گا زاویہ جھکاؤ۔ تو زاویہ جھکاؤ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ زاویہ ہوتا ہے جو خط بصیرت افقی خط سے اس کے نیچے بنا رہا ہوتا ہے، یہ زاویہ جھکاؤ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے اور ایک اصطلاح سیکھی، یعنی زاویہ جھکاؤ، ٹھیک ہے۔ چلیے اب اس کی تعریف ہم بیان کر لیتے ہیں۔ خط بصیرت یعنی لائن آف سائٹ، تو خط بصیرت کو ہم نے دیکھا کیا ہوتا ہے، یہ وہ خط ہے جو کسی مشاہد یعنی مشاہدہ کرنے والے کی آنکھ سے کسی شے کو مشاہد دیکھ رہا ہے تک کھینچا جاتا ہے، یعنی جو مشاہدہ کرنے والا ہے اس کی آنکھ سے وہ جس شے کو دیکھ رہا ہے اس تک جو کھینچا جانے والا خط ہوتا ہے وہ خط کہلاتا ہے خط بصیرت۔ اسی طرح افقی خط، افقی خط کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ خط ہے جو کسی مشاہد یعنی مشاہدہ کرنے والے کی آنکھ سے زمین کی سطح سے متوازی کھینچا جاتا ہے، جس کو ہم نے ہے نا پچھلی سلائیڈز میں دیکھا۔ اسی طرح زاویہ ارتفاع کو بنتے ہوئے ہم نے دیکھا، اور زاویہ جھکاؤ۔ زاویہ ارتفاع تو پھر سے ہم تعریف بیان کر لیتے ہیں، یہ وہ زاویہ ہے جو خط بصیرت افقی خط سے بناتا ہے جبکہ بصیرت کا نقطہ افقی لیول کے اوپر ہو۔ اسی طرح زاویہ جھکاؤ یہ وہ زاویہ ہے جو خط بصیرت افقی خط سے بناتا ہے جبکہ بصیرت کا نقطہ افقی لیول کے نیچے ہو۔ تو یہ ظاہری بات ہے، ہماری روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں جب بھی ہم کوئی
ہم سے اوپر کی چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم اپنی گردن کو تھوڑا سا اوپر اٹھا دیتے ہیں, تو یہ ہماری جو آنکھ ہوتی ہے نا, ایسے تو اگر ہم سیدھی خط کھینچتے ہیں تو ہماری آنکھ سے اگر سیدھی ہم خط کھینچتے ہیں زمین کے متوازی تو یہ افقی خط کہلائے گا, اور جب ہم کوئی اوپر کی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنی آنکھیں اوپر اٹھاتے ہیں, تو ہماری آنکھوں کو ہم جس چیز کو دیکھ رہے ہیں ہے نا, اس کو اگر ہم ایک فرضی خط سے جوڑ دیتے ہیں تو یہ خط کچھ زاویہ بناتا ہے افقی خط سے, جسے ہم زاویہ ارتفاع کہتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی چیز زمین پہ پڑی ہوئی ہو تو ہم اپنی گردن کو نیچے کرتے ہیں, ہماری آنکھوں کو نیچے کرتے ہیں. ہماری آنکھ سے اگر ہم سیدھا خط کو ایک فرض کر لیتے ہیں تو یہ خط افقی خط کہلاتا ہے, جبکہ کوئی چیز اگر ہم نیچے دیکھ رہے ہیں تو ہماری گردن کو ہم نیچے کی طرف موڑتے ہیں. یعنی اب آنکھ سے اگر ہم نیچے والی جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں اس کو جوڑ دیتے ہیں تو یہ جو خط بصیرت ہے افقی خط سے کچھ زاویہ بنا رہا ہوتا ہے, جسے ہم زاویہ جھکاؤ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو چلیے اس کا اور ایک مرتبہ ہم شکل میں بہتر طریقے سے سمجھ لیتے ہیں. تو یہاں پہ ایک لڑکا ہے جو مشاہدہ کر رہا ہے چیزوں کا. تو مان لیجیے یہاں پہ ایک پلین اڑ رہا ہے, تو اور یہاں پہ ایک تالاب میں یا ندی میں ایک بطخ ہے, اور یہ لڑکا دونوں کا مشاہدہ کر رہا ہے. تو پہلے ہم کیا کریں گے, اس لڑکے کے ہے نا آنکھ سے ایک خط کھینچیں گے زمین کے متوازی. ٹھیک ہے, تو یہ لڑکا جو اس پلین کو مشاہدہ کر رہا ہے یا اس بطخ کو مشاہدہ کر رہا ہے, تو یہاں پہ پلین بصیرت کا نقطہ کہلائے گا, کیونکہ پلین کو دیکھ رہا ہے, ایروپلین کو دیکھ رہا ہے. اور اسی طرح اگر یہ اس بطخ کو دیکھ رہا ہے تو بطخ یہاں پہ بصیرت کا نقطہ کہلاتی ہے. تو یہاں پہ بصیرت کا نقطہ, یہ ایروپلین جو ہے یہ اس کی آنکھ سے اوپر ہے اور بطخ اس کی آنکھ سے نیچے ہے. یعنی ایک بصیرت کا نقطہ اوپر ہے آنکھ سے, اور دوسرا جو بصیرت کا نقطہ ہے وہ آنکھ سے نیچے ہے. تو چلیے اس کی آنکھ سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے, ہمیں ایک افقی خط کھینچنا ہوتا ہے نا, ایک خط کھینچنا ہوتا ہے جو زمین کے متوازی ہو نا. مشاہد جو ہوتا ہے یا مشاہدہ کرنے والا جو ہوتا ہے اس کی آنکھ سے ایک خط ہمیں کھینچنا ہوتا ہے جو زمین کے متوازی ہو. تو یہ خط کیا کہلائے گا, یہ خط کہلائے گا افقی خط. ٹھیک ہے, اب دیکھیے اگر یہ پلین کا مشاہدہ کر رہا ہے تو پلین بصیرت کا نقطہ ہے, تو یہ خط جو مشاہدہ کرنے والی آنکھ سے بصیرت کا جو نقطہ ہوتا ہے ان دونوں کو جوڑتا ہے, تو یہ خط کیا کہلائے گا, یہ خط کہلائے گا خط بصیرت یعنی لائن آف سائٹ. اسی طرح اگر یہ اس بطخ کو مشاہدہ کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے, تو اچھا اور ایک یہاں پہ, تو یہاں پہ جو افقی خط ہے اور یہ خط بصیرت ہے, تو یہ خط بصیرت افقی خط سے ایک زاویہ بنا رہا ہے, جبکہ یہاں پہ بصیرت کا نقطہ افقی خط کے اوپر ہے. تو یہ زاویہ کیا کہلائے گا, یہ زاویہ کہلائے گا زاویہ ارتفاع. بات سمجھ میں آ گئی. تو چلیے اگر وہی لڑکا اگر اس بطخ کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھ اور بطخ جو بصیرت کا نقطہ ہے دونوں کو جوڑنے والا جو خط ہوتا ہے یہ خط بصیرت کہلائے گا. اور یہ خط بصیرت افقی خط سے زاویہ بنا رہا ہے, جبکہ بصیرت کا نقطہ افقی خط کے نیچے ہے, تو یہ زاویہ کہلائے گا زاویہ جھکاؤ. ٹھیک ہے, آسان زبان میں جب بھی ہم کوئی اوپر کی چیز کو دیکھتے ہیں تو افقی خط سے کون سا زاویہ بنتا ہے, زاویہ ارتفاع. اور جب بھی ہم کوئی نیچے کی چیز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو افقی خط سے جو خط بصیرت زاویہ بناتی ہے وہ زاویہ جھکاؤ کہلاتا ہے. پھر سے سمجھ لیجئے, جب بھی ہم کوئی اوپر کی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو افقی خط سے کون سا زاویہ بنے گا, زاویہ ارتفاع. اور اگر ہم کوئی نیچے رکھی ہوئی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو خط بصیرت افقی خط سے کون سا زاویہ بنائے گی, زاویہ جھکاؤ. ٹھیک ہے, تو یہ اصطلاحات کو سے یاد رکھنا ہے آپ کو, زاویہ ارتفاع, زاویہ جھکاؤ, افقی خط, خط بصیرت اور ہے نا بصیرت کا نقطہ. تو ان اصطلاحات کو آپ کو پڑھنا ہے اور آپ کو مختلف مثالیں لیتے ہوئے اپنی روزمرہ زندگی میں مختلف مثالوں کو ہے نا ڈرائنگ کرتے ہوئے آپ کو خط بصیرت کی نشاندہی کرنا ہے, زاویہ ارتفاع کیسے بنتا ہے اس کی آپ کو سمجھ لانا ہے, اور ساتھ میں زاویہ جھکاؤ کیسے بنتا ہے اس کو آپ کو سمجھنا ہے. تو چلیے اب ہم سبق کو شروع کرنے سے پہلے جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جو ٹگنومیٹری آپ نے پہلے پڑھ رکھی ہے
اور ٹگنومیٹری کی جو نسبتیں آپ نے پڑھ رکھی ہیں اس کا ہم یہاں تھوڑا سا اعادہ کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم ٹگنومیٹری کے استعمالات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو پھر سے ٹگنومیٹری کی تمام نسبتیں بہت اچھی طرح یاد ہونی چاہیے اور اس کی سمجھ ہونی چاہیے. تو جو بھی ہم ٹگنومیٹری کی نسبتوں کو بیان کرتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے پچھلی ٹگنومیٹری کے سبق میں کہ یہ ایک جو رائٹ اینگل ٹرائنگل ہوتا ہے، جو ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل ہوتا ہے، یا قائمۃ الزاویہ جو مثلث ہوتا ہے، قائمۃ الزاویہ والا جو مثلث ہوتا ہے، اسی مثلث کے ریلیٹڈ ہوتا ہے ٹگنومیٹرک کی نسبتیں، ٹگنومیٹری نسبتیں. تو چلیے یہاں پہ ایک شکل میں آپ کو قائم الزاویہ مثلث دیا گیا. قائم الزاویہ مثلث آپ کو پتہ ہی ہوگا، قائم الزاویہ مثلث وہ مثلث ہوتی ہے جس کا کوئی ایک زاویہ 90 درجے کا ہو. تو یہاں پہ میں نے ایک قائم الزاویہ مثلث لیے جہاں پہ زاویہ بی ایک قائم الزاویہ ہے، یعنی 90 درجے کا ہے. تو جب بھی ہم ایک قائم الزاویہ مثلث کی بات کرتے ہیں تو اس کے جو مختلف 3 ضلع ہوتے ہیں، ان 3 ضلعوں کے نام ہوتے ہیں جو آپ نے ٹگنومیٹری میں پڑھے ہیں. تو چلیے پھر سے اس کا ایک دم اعادہ کر لیتے ہیں. تو یہ دیکھیے، جو بھی قائم الزاویہ ہوتا ہے 90 درجے ہوتا ہے، اس پہ اگر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے مخالف میں ہے نا، اس کے مخالف میں 90 درجے زاویے کے مقابل میں جو آپ کو ضلع نظر آتا ہے، اس ضلع کو ہم کہتے ہیں وتر. تو وتر کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی قائم الزاویہ مثلث میں 90 درجے کے مقابل 90 درجہ والا جو زاویہ ہوتا ہے اس کے جو مخالف میں، اس کے اپوزٹ میں جو ضلع ہوتا ہے وہ ضلع کیا کہلاتا ہے؟ وتر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور مان لیجئے اس مثلث میں جو باقی 2 زاویے ہوتے ہیں جو زاویے حادہ ہوتے ہیں، یعنی 90 درجے سے کم ہوتے ہیں، مان لیجئے ہم زاویہ سی کو تھیٹا سے ظاہر کر رہے ہیں. تھیٹا یہ زاویے کو بتانے کے لیے ہم اس علامت کا استعمال کرتے ہیں، آپ نے ٹگنومیٹری میں پڑھا ہے. تو مان لیجئے زاویہ سی ہے تھیٹا، تو آپ اس تھیٹا کے کرسپونڈنگ میں بات کر رہے ہیں، ہے نا، یعنی اس تھیٹا کے تعلق سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو اگر یہاں پہ آپ اس تھیٹا کے تعلق سے اگر ہم بات کرتے ہیں، یعنی اس تھیٹا کے تعلق سے اگر ٹگنومیٹرک کی نسبتوں کو ہم لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو اس تھیٹا پہ اگر آپ ٹھہر جاتے ہیں تو آپ کے مخالف میں جو ضلع دکھے گا، جس زاویے کی ہم بات کر رہے ہیں، جس زاویے حادہ کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے مخالف اگر آپ ٹھہر جاتے ہیں اس پر اور اس کے مخالف میں جو ضلع آپ کو نظر آتا ہے تو یہ ضلع کہلاتا ہے مقابل ضلع. یعنی جس زاویے کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے مقابل والا ضلع کیا کہلائے گا؟ مقابل ضلع. ٹھیک اسی طرح جس زاویے پہ آپ ٹھہرے ہیں، تو جس ضلع پہ آپ ٹھہرے ہیں جس سے یہ زاویہ حادہ لگا ہوا ہے، جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو وہ ضلع کیا کہلائے گا؟ متصل ضلع. جڑا ہوا، اس زاویے سے جڑا ہوا متصل ضلع کہلائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ مان لیجئے اور ایک میں یہاں پہ مثلث قائمۃ الزاویہ اگر اتارتا ہوں، اب ہم یہاں پہ پھر سے یہ 90 درجے ہے تو 90 کے مقابل کا جو ضلع ہوگا وہ وتر ہوگا. ٹھیک ہے. اب مان لیجئے اس مثلث میں ہم اے کو تھیٹا مان لیتے ہیں، زاویہ اے کو اگر تھیٹا سے ظاہر کرتے ہیں، اور اب ہم اس زاویہ اے کے متعلق اگر ہم ٹگنومیٹرک کی نسبتوں کی بات کرتے ہیں تو اگر یہاں پہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے مقابل میں جو ضلع آپ کو دیکھے گا اب یہ آپ کا مقابل ضلع ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو بچا ہوا ضلع ہوگا وہ متصل ضلع ہوگا. یعنی جو بھی ٹگنومیٹرک کی نسبتیں ہوتی ہیں وہ اس بات پر انحصار کرتی ہیں کہ ہم کس زاویہ حادہ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک وتر جو زاویہ قائمہ کے جو بھی زاویہ قائمہ ہوتا ہے 90 درجے کا جو زاویہ ہوتا ہے اس کے مقابل والا ضلع وتر کہلائے گا. اور جس زاویے کی بھی ہم بات کر رہے ہیں، چاہے زاویہ سی کی بات کر رہے ہوں یا زاویہ اے کی بات کر رہے ہوں، جس زاویے کی بھی بات کر رہے ہوں اس زاویے کے جو مقابل میں جو ضلع آتا ہے اس کو ہم مقابل ضلع کہیں گے، اور جو تیسرا بچا ہوا ضلع متصل ضلع کہلائے گا. تو چلیے اگر اتنی باتیں آپ کو تینوں ضلع اچھے سے اگر سمجھ میں آ گئے ہیں تو آپ نے پچھلی جماعت میں ہے نا، پچھلی جماعت میں آپ نے پڑھا کہ ٹگنومیٹری کی جو 3 اہم نسبتیں ہوتی ہیں اس کو ہم انہی ضلعوں کی نسبتوں کے متعلق ظاہر کرتے ہیں. دیکھیے تو آپ نے ٹگنومیٹری میں پڑھا سائن تھیٹا کیا ہوتا ہے، کوس تھیٹا کیا ہوتا ہے، اور ٹین تھیٹا کیا ہوتا ہے. تو سائن تھیٹا آپ نے پڑھا کہ سائن تھیٹا ہوتا ہے یہ ایک نسبت ہوتی ہے 2 ضلعوں کی.
कौन से दो जिले हैं? मुकाबिल जिला बटे में वितर, यानी साइन थीटा। मान लीजिए एंगल सी को अगर हम थीटा ले रहे हैं तो इस थीटा के जो मुखालिफ में जो जिला हमको नजर आ रहा है ये मुकाबिल जिला हो गया, ये 90 दर्जे के मुकाबिल में जो जिला है वो वितर है, और बचा हुआ ये मुत्तसिल जिला है। अब यहाँ पे हम अगर थीटा के टर्म्स में या थीटा के मुतालिक अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक की निस्बतें लिख रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे? साइन थीटा होता है मुकाबिल जिला बटे वितर। ये आपको पिछले सबक में पढ़ाया जा चुका है, ये सिर्फ आपका इयादा है। उम्मीद करता हूं आपको ये तमाम ट्रिग्नोमेट्री की निस्बतें याद होंगी। तो साइन थीटा क्या होता है? मुकाबिल जिला बटे वितर, यानी इस थीटा के मुतालिक मुकाबिल जिला बटे में वितर। मुकाबिल जिला क्या है? ए बी, और वितर ए सी, यानी ए बी बटा ए सी। उसी तरह कॉस थीटा है ना, कॉस ऑफ थीटा, तो इस थीटा का अगर आप कॉस लेते हैं तो ये मुत्तसिल जिला बटे वितर होता है। तो मुत्तसिल जिला कौन सा है यहाँ पे? मुत्तसिल जिला यानी बी सी, ठीक है, और वितर होता है ए सी, ठीक है। उसी तरह टैन थीटा, तो टैन थीटा होता है मुकाबिल जिला बटे मुत्तसिल जिला। तो मुकाबिल जिला यानी ए बी बटे में मुत्तसिल जिला यानी बी सी। तो इनको आप अच्छे से याद रखना। इनके माकूस ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें भी आपने पढ़ी। साइन थीटा का जो माकूस होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का जो माकूस होता है वो सेक थीटा होता है, और टैन थीटा का कॉट थीटा होता है। लेकिन इस सबक में हमें कम से कम ये तीन निस्बतें अच्छे से याद होनी चाहिए, है ना, और साथ में आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि जो भी हम शक्ल उतार रहे हैं उस शक्ल में वितर कौन सा है, मुकाबिल जिला कौन सा है, मुत्तसिल जिला कौन सा है, ये आपको अच्छे से समझ होनी चाहिए, ये आपको मालूम होने चाहिए। तभी जाकर आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक की निस्बतों के सही तारीफें या उनकी निस्बतें सही तौर पे लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको याद होंगे। अगर याद नहीं है तो फिर से आप अच्छे से, उम्मीद करता हूं समझे होंगे और आप इन्हें याद करेंगे। उसी तरह और एक जो चीज यहाँ पे इस सबक में हमें इस्तेमाल होगी वो है फिसागोरस का मसला। फिसागोरस का मसला भी मुसल्लस कायमुज़्ज़ाविया जो होता है उसी के लिए एप्लीकेबल होता है, उसी के ताल्लुक से आता है। तो फिसागोरस का मसला क्या कहता है कि किसी भी कायमुज़्ज़ाविया मुसल्लस में वितर पर बनने वाला मुरब्बा बकिया दो जिलों के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है, यानी वितर पर का मुरब्बा मसावी होता है। जब वितर हम छोड़ देते हैं तो बाकी दो जिले यहाँ पे मिलते हैं, दोनों जिलों का मुरब्बा लेते हुए उनको हमें जमा करना होता है। ये फिसागोरस का मसला है। तो वितर यहाँ पे AC है तो AC स्क्वायर, और मुकाबिल जिला है AB तो AB का स्क्वायर, जमा मुत्तसिल जिला है BC तो हम लिखेंगे BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें फिसागोरस का मसला भी है ना इस्तेमाल करना पड़ सकता है, इसलिए आप फिसागोरस के मसले के भी अच्छे से याद दहानी कर लें। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के जो ये स्टैंडर्ड जाविये होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। वैसे ट्रिग्नोमेट्री के सबक में आप इन सभी स्टैंडर्ड एंगल की कीमतों के मुतालिक पढ़ चुके हैं। फिर से अगर हम भूल जाते हैं, सवालात करते होते एग्जाम में भूल जाते हैं, तो एक ट्रिक है जिसके जरिए से आप इन कीमतों की याद दहानी कर सकते हैं। तो देखिए इसको क्या करना होगा, आप 0 डिग्री पहले लिख लीजिए जावियों को, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उसके बाद आपको उसके नीचे 0 से 4 तक नंबर लिखना है, 0 से 4 तक, 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक, उसी तरह उसके बाद जो अगला स्टेप होता है, आपको क्या करना है, जितने भी आदाद आपने लिखे हैं है ना, इन सभी का जजर लेना है। तो 0 का जजर 0, 1 का जजर 1, 2 का जजर 2, 3 का जजर 3 और 4 का जजर होता है 2। ठीक है, पहले 1 से 4 तक नंबर लिखेंगे, फिर सभी का जजर निकालेंगे। जजर निकालने के बाद इन तमाम कीमतों को 2 से तकसीम करेंगे। तो 0 को अगर आप 2 से तकसीम करते हैं 0 ही आता है, 1 को अगर आप 2 से तकसीम करते हैं 2 होता है, √2 को अगर आप 2 से तकसीम करते हैं तो 1/√2 आता है, और √3 को 2 से ज़रब करते हैं तो √3/2 आता है, और 2 को 2 से तकसीम करते हैं तो 1 आता है। इस तरह आपको साइन थीटा की कीमतें हासिल होंगी, यानी साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 होता है 1।
ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو کاس ٹین آپ اسی طرح قیمتیں معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو چلیے یہاں دیکھ, تو یہ 0 1/2 1/√2 √3/2 اور 1 یہ نمبر حاصل ہونے کے بعد اسی طرح آپ cos تھیٹا کی قیمتیں لکھ سکتے ہیں. تو cos تھیٹا کیسے لکھیں گے؟ یہی قیمتوں کو آپ الٹے ترتیب میں لکھیں گے, الٹی, یعنی پہلے 1 لکھیں گے, پھر √3/2, پھر 1/2, پھر 1/2 اور 0. ٹھیک ہے, اس کے بعد tan معلوم کرنے کے لیے آپ سائن اور cos کو تقسیم کریں گے. 0 کو 1 سے تقسیم کرتے ہیں 0 ہوتا ہے, 1/2 کو √3/2 سے تقسیم کرتے ہیں 1/√3 ہوتا ہے, 1/√2 کو 1/√2 سے تقسیم کرتے ہیں 1 حاصل ہوتا ہے, √3/2 کو 1/2 سے اگر تقسیم کرتے ہیں تو آپ کو √3 آتا ہے, اور 1 کو 0 سے تقسیم ہم نہیں, یعنی 1 کو 0 سے تقسیم نہیں کرتے تو ہم لکھتے ہیں معروف نہیں. اس کے بعد کوسیک تھیٹا, سیک تھیٹا اور کاٹ تھیٹا ہے نا, انہی قیمتوں کو ہم معکوس لیتے ہوئے ہے نا آپ ان تینوں کی قیمتیں لکھ سکتی ہیں. یہ آپ کو ٹیگنومیٹری میں پڑھایا جا چکا ہے. یہاں امپورٹنٹ ہے کہ کم سے کم آپ سائن, کاس اور ٹین تھیٹا کی قیمتیں معلوم کریں, اور جو آپ کو ٹرک بتایا گیا ہے نا, اس ٹرک کا استعمال کرتے ہوئے اگر آپ بھول جاتے ہیں, ویسے تو آپ کو یاد رکھنا ہے, اگر آپ بھول جاتے ہیں اس ٹرک کا استعمال کرتے ہوئے آپ کسی بھی اسٹینڈرڈ زاویے کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ وہ بنیادی چیزیں تھیں جو آپ کو جاننی ضروری تھی. تو چلیے ہم ایک لاسٹ اعادہ کر لیتے ہیں. تو آپ نے آج کیا پڑھا؟ ٹھیک ہے, تو آپ نے آج سیکھا, دیکھیے پھر سے 3, چلیے تو آج کو آپ نے خط بصیرت کسے کہتے ہیں ہے نا, افقی خط کسے کہتے ہیں, زاویہ ارتفاع کسے کہتے ہیں, اور زاویہ جھکاؤ کسے کہتے ہیں, ان تمام کی تعریفیں آپ نے پڑھی مثالوں کے ذریعے سے. تو وہ خط جو کسی بھی مشاہدہ کرنے والی شخص کے آنکھ سے جس چیز کو دیکھ رہا ہے اس کو جوڑنے والا جو خط ہوتا ہے خط بصیرت ہوتا ہے, اور مشاہدہ کرنے والی آنکھ سے جو خط کھینچا جاتا ہے, زمین کے متوازی جو خط کھینچا جاتا ہے, اسے ہم افقی خط کہتے ہیں. تو خط بصیرت اگر افقی خط سے اوپر زاویہ بناتا ہے تو اس زاویے کو ہم زاویہ ارتفاع کہتے ہیں, اور وہی خط بصیرت افقی خط کے نیچے اگر زاویہ بناتا ہے تو اس زاویے کو ہم زاویہ جھکاؤ کہیں گے. پھر آپ نے پڑھا سائن تھیٹا کی تعریف, کاس تھیٹا کی تعریف اور ٹین تھیٹا کی تعریف. سائن تھیٹا مقابل ضلع بٹے وتر ہوتا ہے, کاس تھیٹا متصل ضلع بٹے وتر ہوتا ہے, اور ٹین تھیٹا مقابل ضلع بٹے متصل ضلع ہوتا ہے. اسی ساتھ آپ نے فیثاغورس کا مسئلہ بھی پڑھا کہ فیثاغورس کا مسئلہ وتر پر کا مربع مساوی ہے بقیہ 2 ضلعوں کے مربعوں کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے مختلف جو ٹیگنومیٹرک نسبتیں ہوتی ہیں ان کے جو اسٹینڈرڈ اینگلز ہوتے ہیں, اسٹینڈرڈ زاویے ہوتے ہیں, ان کی قیمتوں کو کیسے لکھنا ہے یہ آپ نے سیکھا. تو یہ اگلی کلاس میں آنے سے پہلے آپ سائن, کاس, ٹین تھیٹا کی تعریفوں کو اور اچھے سے پڑھ کے آئیے, اور ساتھ میں ان مختلف زاویوں کے جو اسٹینڈرڈ زاویے ہیں ان کی جو قیمتیں ہیں اس کو اچھے سے یاد دہانی کر کے آئیے. تو اگلی کلاس میں ہم ٹیگنومیٹرک کا استعمال اپنے روزمرہ زندگی میں ہے نا کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے متعلق مختلف سوالات کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو آج کی کلاس ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پھر سے اس سبق کو کنٹینیو یا جاری رکھیں گے. شکریہ. अनुदिना अनुक्षणा